बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 29। गाड़ी होटल की तरफ मोड़ते हुए काफ़ी चुप चुप सा था। कशिश ने भी उसकी खामोशी को बहुत नोट किया, लेकिन खामोश रही। इतने में यामीन के मोबाइल पे हाजिक की कॉल आई थी। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। कब से रिसेप्शन। यामीन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट सजी, जो कशिश को बहुत भली लगी। ओके डन। यामीन ने मुस्कुरा कर कॉल बंद की थी। क्या कह रहे थे, शादी हो गई ना इनकी? कशिश ने खुश होते पूछा। आज रिसेप्शन है शाम को। सच्ची? हम भी जाएंगे, कशिश खुशी से बोली। यामीन ने एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें तो ख़ास इनविटेशन दिया है इसने, मीठा सा तंज किया। वो तो करना ही था, कशिश ने फ़ख्र से कहा। प्लीज़ एक काम कर दे, मुझे नाशी की तरफ छोड़ दे, मुझे इससे मिलना है। प्लीज़ प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, कशिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कशिश, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अच्छे की उम्मीद कभी नहीं। यामीन ने इनकार किया। यामीन सिकंदर, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें। और थोड़ा घूर के बोली। यामीन ने चुप रहना ही बेहतर समझा था। अच्छा छोड़े ना, प्रॉमिस कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगी। गॉड प्रॉमिस, वो यकीन दिलाते हुए बोली। गाड़ी हाजिक के घर के पास रुकी। कशिश बहुत खुश हुई। कशिश, मोबाइल की लोकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जब भी कॉल करूं कॉल पिक हो, और यहाँ ही छोड़ रहा हूँ, मतलब यहीं पे ही होना है, वरना। यामीन ने इसे हदायत दी। वो ज़ोर ज़ोर से असाबत में सर हिलाने लगी। थैंक यू सो मच। दरवाज़ा खोलती वो उतरी और फिर मुड़ी। पिक कब करेंगे? मुझे भी तो घर जाके तैयार श्यार होना है ना, मेरी दोस्त की शादी आखिर। वो चमकते हुए बोली। मिल जाएगा सब, तुम्हें मुतमईन हो के जाओ। यामीन ने इसे प्यार से कहते वो उसको गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। यू आर सो स्वीट मीरू। मुस्कुराते हुए इसने मीठे अंदाज में कहा। यामीन की तो आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो जा चुकी थी। मुस्कुराते ड्राइवर को चलने का कहा। पहुँचे हैं? कहाँ पहुँचे हैं? कॉल पे बात करते वो पूछने लगी। ठीक है, किडनैप करो, जब तक ये बुढ़ा हमारे पास रहेगा कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब वो फ़ोन बंद करके तैयारी करने लगी। आज उसका मीर विला में तकरीबन 4 साल बाद जाने का इरादा था। एक बार तो उसको शौक ही लग जाना था, और वो पूरी तैयारी के साथ जाने वाली थी। प्लानिंग फुल पावरफुल थी, और वो बहुत ख़तरनाक, हद तक ख़तरनाक भी। अनाशे जो उदास सी सहन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, कशिश के अचानक आने पे वो सख्त हैरत ज़दा हुई थी। कैसा लगा सरप्राइज़ जायचा? कशिश ने मुस्कुरा के पूछा। बहुत अच्छा, लेकिन यूँ अचानक यहाँ कैसे? आई मीन एड्रेस कैसे? अच्छा छोड़ो, आओ अंदर चलें। अनाशे को उसका आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आना तो था मुबारकबाद देने। कशिश की स्माइल अनाशे को बहुत भली लगी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें बहुत मिस किया इन दिनों। अनाशे का लहजा धीमा था। अच्छा दूल्हे साहब कहाँ हैं? कशिश ने इधर उधर देखते पूछे। अनाशा को दिल धड़का था। कशिश, शादी आदिल से नहीं हुई ना? जानती हूँ, हाजिक से हुई है, और अगर आदिल उसे होती तो यहाँ ना होती, कशिश ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। अनाशे ने गहरा सांस खारिज किया। कल तुम भी तो आई थी शादी पे, और जो तमाशा लगा देखा होगा तुमने भी। अनाशे दुख और गुस्से से बोली। हा हा, आगाज़े इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? वैसे इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं, दिल थाम के रखिए मोहतरमा। कशिश ने बहुत स्टाइल से शेर पढ़ा। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब किसका किया जा रहा है। अनाशे ने दांत पीसे। अच्छा किसका? कशिश अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हुई। हाजिक और कौन? इस हद तक गिर जाएंगे अंदाज़ा न था। अनाशे के लहजे में दुख था। ए हे, एक मिनट, तुमसे किसने कहा ये सब हाजिक ने किया? कशिश की आंखें हैरत से फैलीं। तो और वो सब कौन करेगा? अनाशे ने उल्टा इसी से पूछा। कशिश ने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया और गर्दन हिलाकर इसे समझाया। क्या मतलब, क्या मतलब? अनाशे का दिल बुरी तरह धड़का था। ये सब मैंने किया यार, कशिश ने बिलाकर कह दिया। अनाशे तो मुंह देखती रह गई। कशिश ने इसे अलग से ये तक लेकर सारी कहानी सुना दी। वो बिना पलके झमकाए से देखे गई। मतलब ये सब तुमने किया? अनाशा तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। जी यस, सब मेरा किया धरा है। और तुम्हें लगा हाजिक ने? कशिश ने मुड़ते धीरे से पूछा। अनाशे ने सर झुका लिया। डोंट टेल मी कि तुमने इनसे। ओ माय गॉड, कशिश ने सर पकड़ लिया। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराज़गी से बोली। शायद यही गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनाशे का लहजा रुंध गया था। इसे अब एहसास हो रहा था कि इसने हाजिक के साथ बहुत गलत कर दिया। नहीं, वो कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैंने इसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत में भरोसा सबसे पहले, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं।
اور محبت تو بالکل بھی نہیں۔ کشش نے بھی اچھی خاصی اس کی کلاس لے لی۔ اناشا چپ ہو گئی۔ یقیناً تم نے انہیں اس بات پہ بہت کچھ غلط شلط بول دیا ہوگا، ہے نا؟ کشش نے اس کے پاس بیٹھتے آئیبرو چکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اناشا نے منہ بناتے سارا ثابت میں ہلایا۔ ایک بات بتاؤ کشش، اگر کبھی تم پر ایسا وقت آ جائے، تمہارا اعتبار ڈگمگا جائے تب؟ اناشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے دیکھا۔ اناشا، تمہاری ابتدا محبت سے ہوئی ہے جو ابھی تکمیل کے میں ہے، میری ابتدا ہی عشق ہے۔ اس کی طرف دیکھتے وہ ایک لگن سے بولی، جب ابتدائی عشق ہے تو انتہا کیا ہوگی، سوچ لو۔ وہ بہت فخر سے بولتی اٹھی۔ اناشا اسے دیکھتے رہ گئی۔ جبکہ عشق کی ہر گھڑی ایک امتحان ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان کشش کے لیے بھی کھڑا تھا۔ تو تم نہیں دو گے؟ فریدہ نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہرگز نہیں، میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ حیات صاحب نے بھی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ آج ہی وہ آفس لوٹے تھے اور ان کے دوست نے انہیں آفس آنے کو کہا۔ ان کا سارا قرض جو مارکیٹ سے لیا ہوا تھا وہ اتر گیا تھا۔ کس نے اتارا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ آزاد تھے۔ وہ شکر گزار تھے اللہ پاک کے، لیکن فریدہ نامی مخلوق سے ابھی بھی جان نہیں چھڑوا پائے تھے۔ ہم تو ٹھیک ہے، اب تنہا ہی رہو، تنہا ہی گھر، تمہاری بیوی اور بچوں کے سامنے ملاقات ہوگی، فریدہ نے دھمکی دی۔ حیات صاحب نے سر جھٹکا اور ناک سے مکھی اڑائی۔ ماضی میں ہوئی ایک بھول پہ سب ناراض تو ہوں گے، لیکن وہ میرے اپنے ہیں۔ مجھ سے ناراض تو ہوں گے لیکن چھوڑ کبھی نہیں سکتے، ایک یقین کے ساتھ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ فریدہ بیگم نے لب بھینچے۔ انہیں حیات صاحب آج بالکل بھی بھڑے نہیں لگے تھے۔ لگتا ہے اسے بھی اس کے باپ کی طرح غائب کروانا پڑے گا۔ سوچتے اور پلان کرتے اپنے آدمیوں کو فون لگایا اور جو سوچا اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا۔ اب یامین تمہارا بیٹا، وہ کیا کرتا ہے تمہارے لیے اور کیا کیا کر سکتا ہے، یہی دیکھنا ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنے راستے کی طرف بڑھی تھی۔ ریسیپشن کا فنکشن بھی التاج ہوٹل میں ہی بک کروایا گیا تھا۔ چکا چوند روشنیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ اناشا پیچ کلر کے گھیرے دار فراک پہن کر جچ رہی تھی۔ حاذق کی نظریں بار بار بھٹک کر اس پر جا ٹھہری تھیں اور وہ ابھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی، بار بار دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن کو سنبھالتی۔ کشش ہر طرف سے گھوم پھر رہی تھی جیسے تتلی ہو۔ سبھی کو اس نے اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ اس ہوٹل کے مالک یامین سکندر کی بیوی ہے جو اتنی ملنسار اور ہنسمکھ ہے۔ ذرا مغروری نہیں تھی اس میں، ایک عجیب ہی مسکراہٹ، الوہی سی چمک تھی اس کے چہرے پر جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ میرا نیک تو نکالیں۔ کشش نے حاذق کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ حاذق مسکرا دیا۔ کیا چاہیے میری بہن کو؟ بہت مان دے کر پوچھا۔ کشش کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ ایک مان دیں کہ آپ کبھی بھی اپنی محبت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، دھیرے سے کہتی۔ جہاں وہ حاذق کو چونکا گئی وہیں پاس کھڑے یامین کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ دے دیا، حاذق نے مسکرا کر اسے کہا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ یو آر سو لکی یامین، یاور نے حاذق نے بہت دل سے کہا تھا۔ اچھا میں لکی ہوں؟ اور وہ آئیبرو چکی۔ وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں، حاذق کہتے دل سے ہنسا۔ اس کی ہنسی کو کچھ دور کھڑی اناشا بہت فرصت سے دکھی تھی۔ وہ خوش تھا، ہاں وہ واقعی خوش تھا۔ کتنے عرصے بعد اناشا نے اسے یوں ہنستے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی ہنسی میں ہی کھو گئی تھی۔ حاذق کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تو لب بھینچ لیے تھے لیکن نظر نہ ہٹا سکا۔ سامنے ہی اناشا بہت دل دے کر اسے زندگی کے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے پکارنے پہ حاذق اس کی طرف پلٹا تو اناشا کو لگا جیسے ساری دنیا ہی روٹھ گئی ہو۔ حاذق میری غلطی ہے جو میں نے آپ پہ بھروسہ نہ کیا اور اتنا کچھ سنا دیا، آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کو منا لوں گی اور میں جانتی ہوں سچائی جاننے کے بعد آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ دل ہی دل میں وہ حاذق سے مخاطب ہوتی سوچے جا رہی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی ایک اسپاٹ لائٹ اناشا پہ جا ٹکی تھی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈی جے نے سلانگ پلے کیا تھا۔ ایک فون کال تھی جس نے یامین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی ہوش و حواس کھونے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ ایک میسج ٹون پہ وہ چونکا تھا، ویلکم ان اوور ہوم مائی لولی ہیبی۔ ساتھ ہی ہاتھ بھنے تھے۔ سختی سے آنکھیں میچیں، خود کو ریلیکس کیا۔ اسے اس مصیبت کا سامنا بھی کرنا تھا۔ ہاں وہ مصیبت تھی علیزے، اس کی پہلی بیوی، جو نکاح کے اگلے دن ہی رخصتی کے روز بھاگ گئی تھی اور آج وہ واپس آنا چاہتی تھی، بلکہ آ چکی تھی میر ولا میں، اور یامین کو جانا تھا اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ کشش چلو
کشش کا ہاتھ تھامے وہ وہاں سے نکلا۔ ارے ایسے کیسے، کیا ہوا اتنی جلدی؟ ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے۔ وہ بہت بد مزہ ہوئی تھی، لیکن یامین نے انسنی کرتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس وقت اس کا میر ولا پہنچنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ دماغ میں پلان بھی ترتیب دے رہا تھا۔ ہاں، کیا پتہ چلا؟ عادل نے پراسرار انداز میں اپنے بندے سے پوچھا۔ سر، جنہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا ان میں سے ایک لڑکا پکڑا ہے۔ مار کھاتے ہی زبان بھی کھول دی۔ اس کا ایک دوست ہے سمیر، اور اس کی کزن، انہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا۔ مجھے وہ دونوں یہاں چاہئیں ہر حال میں۔ عادل نے سگریٹ سلگایا اور آرڈر جاری کیا۔ تو کیا وہ شخص اصابت میں سر ہلاتے باہر نکلا؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ میری جگ ہنسائی کرو گے تو میں تم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ تم لوگ جانتے نہیں ہو کس سے پنگا لے لیا ہے۔ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ عادل بے انتہا غصے میں تھا۔ گھر والوں نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنی سچائی بھی کسی سے بیان نہ کر سکا تھا۔ ساسو ماں، آپ کیوں پرایا پن ہیں؟ میں تو آپ کی اپنی بھتیجی ہوں۔ علیزے بھول گئیں؟ سبھی ہال میں اکٹھے ہوئے تھے۔ علیزے کی آمد نے سبھی کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ کیسی بھتیجی جو اپنے ماں باپ کا سر جھکا کے گھر سے بھاگ گئی؟ سویرا بی بی نے بنا کسی لحاظ کے اس کا منہ پر اس کو سنا دی تھی، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ اب واپس آ گئی ہوں نا تو ویلکم تو کرے نا۔ ڈھیٹوں کی طرح بولتی وہ سب کو ہی تپا رہی تھی۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ ورنہ، سویرا بی بی نے آگے بڑھتے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ وہیں آئیبرو چکتی مطمئن سی ان سب کو بے سکون کر گئی تھی۔ رہنے دے بھابی، یامین کو آ لینے دے، خود دھکے دے کر نکالے گا اسے گھر سے، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ کہکا مار کے ہنسی۔ اس کو بھی انفارم کر دیا ہے، آ رہا ہے بیچارہ مجھ سے ملنے کے لیے، اچھا خاصا بے چین ہے۔ وہ بھی لہجہ اطمینان بخش اور مذاق اڑاتا تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں یامین کشش کے ساتھ انٹرس سے اندر داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ علیزے نے اپنا رخ پلٹ کے اندر آتے یامین کو دیکھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سج گئی تھی۔ ویلکم ویلکم مائی ہیبی، کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ کسی نے کسی نے بھی اچھے سے ویلکم نہیں کیا ہے۔ وہ وہیں منہ بناتی ہوئی یامین کی طرف بڑھی۔ کشش نے جہاں ایک تیکھی نظر علیزے پر ڈالی، وہیں یامین نے مٹھیاں بھیجیں۔ آؤ نا، سب کو بتاؤ نا کہ میرا کیا رتبہ ہے اس گھر میں۔ بہت قریب ہو کے رازداری سے کہتے وہ یامین کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ ابھی یامین کہتا کہ کشش نے اسے دھکا دے کر گرتے گرتے بچی تھی، اور کشش خود یامین کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب آئے گا مزہ۔ سمیر زیر لب مسکرایا تھا۔ علیزے حیرت اور غصے سے کشش کی جانب دیکھا۔ خبردار، دور رہو، انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ ہو۔ وہاں سبھی کو ایک الگ ہی کشش لگی تھی۔ یامین، یہ مجھے یوں دھکا دے رہی ہے اور تم چپ کھڑے ہو؟ علیزے دانت چباتی ہوئی بولی تھی۔ علیزے اندر جاؤ، اسے اوپر ضبط کرتے آخر یامین بول ہی دیا تھا۔ یامین کے الفاظ سبھی کو برچھی کی طرح لگے۔ کشش نے پلٹ کر بڑی بڑی آنکھوں سے یامین کو دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یامین؟ وہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بہو کے روپ میں قبول کیا جائے۔ سویرا بی بی آگے بڑھتی علیزے کے خلاف بولی تھیں۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس میں بولے، اس لیے ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ علیزے کی جانب دیکھا۔ علیزے بیوی ہے میری، اور وہ اب یہیں رہے گی۔ علیزے روم میں جاؤ۔ یامین علیزے کو وہاں سے فوراً ہٹانا چاہتا تھا۔ او یامین، یو آر سو سویٹ، تم نے مجھے دوبارہ اپنا لیا، ریئلی آئی لو یو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی کہ کشش کے سامنے کھڑے گھورنے پر وہ وہیں رک گئی۔ آئی تھنک مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے سویٹ ہارٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو ان دا روم، پلیز جلدی آنا۔ ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے کہتی وہ وہاں سے یامین کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ یہ یامین بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ داور کو بھی سخت حیرانگی ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، سمیر بھی دھیرے سے بولا۔ کرن، سمیر اور داور نے ایک دوسرے کو معنی خیزی سے انداز میں دیکھا تھا۔ یامین، آپ غلط کر رہے ہیں، سویرا بی بی بامشکل بول پائی تھی۔ صحیح تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا نا 4 سال پہلے، اسی کا خمیازہ بھگتے ہیں اب آپ۔ اس سختی سے کہتا وہ ان کی بولتی بند کر گیا تھا۔ کشش کو تو اس کے روم میں جانے کی بات ہی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ سب کو نظر انداز کرتی وہ علیزے کے پیچھے گئی تھی۔ زور سے دروازہ کھولا۔ سنیک 29 ایپیسوڈ ہے ضدی عشق میرا
نکلو یہاں سے 1 منٹ میں۔ کشش کا غصے سے برا حال تھا۔ ہرگز نہیں، بیوی ہوں میں یامین کی، وہ بھی پہلی، اور اس کمرے پہ تم سے زیادہ حق میرا ہے، اس لیے تم یہاں سے باہر نکلو۔ علیزے نے کشش کا بازو پکڑ کے جھٹکا۔ کشش دانت پیستی اس کی طرف واپس پلٹی۔ میر یامین سکندر کے بیچ میں آنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی علیزے کو سخت حیران کر گئی۔ تم ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہو، شوہر ہے وہ میرا اور بیوی ہوں میں اس کی۔ علیزے نے بھی حق جتایا۔ بیوی نہیں، بگوڑی بیوی۔ سینے پر بازو باندھ کے تیکھے انداز میں کہتے اس نے علیزے کو آگ لگا دی اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا، جسے کشش نے ایک جھٹکے سے پکڑا۔ اس کا سخت انداز علیزے کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ کسی بھول میں مت رہنا تم، ایک تو وہ عشق ہے میرا اور میرا ہے، اور اوپر سے ضدی بھی اور جنونی بھی، الگ جان دینا آتا بھی ہے اور جان لینا بھی، اس لیے سنبھل کے رہنا۔ کشش کا ایک ایک لفظ علیزے پہ سکتہ طاری کر گیا تھا۔ زور سے علیزے کا بازو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹی اور اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اب یہاں سے دفع ہوگی یا خود دھکے دوں؟ کشش نے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی کشش۔ یامین کے اچانک آ کے کہنے پر دونوں ہی چونکی تھی۔ جہاں علیزے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، وہیں کشش نے آنکھیں چھوٹی کرتے یامین کو دیکھا۔ یہ یہیں رہے گی اب سے؟ علیزے کو دیکھتے وہ اسپٹ لہجے میں بولا۔ آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کشش نے بھی کمر پہ ہاتھ باندھتے پوچھا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے کشش، تم جاؤ اپنے روم میں، سختی سے کشش کو کہتے وہ اسے اندر تک توڑ گیا تھا۔ جاری ہے۔